औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ENG 512 का लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारे मिड टर्म का सबसे पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको हर पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों की मिड टर्म की तैयारी अच्छी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। लेसन नंबर 1 हमारे पास है डेफिनेशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, जिसमें हम लोग टॉपिक 1 से 6 तक डिस्कस करेंगे। टॉपिक से नेम है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ bilingualism, issues with definition of bilingualism, languages, behavior functionalists, language behavior similarities, language literacy and bilingualism approach। सबसे पहले हमारे पास है कि bilingualism refer to the state of linguistic community in which two languages are in contact, with the result that two codes can be used in the same interaction and that a number of individuals are bilingualism। इसमें कह रहे हैं कि बाइलिंगुअल जो होता है वह एक ऐसी हालत होती है जहाँ पे किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में दो ज़बानें आपस में मिल रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि लोग एक ही मौके पर दो मुख्तलिफ ज़बानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कहा जाता है सोशल बाइलिंगुअलिज्म, जिसमें जो है वो एक ही कम्युनिटी के कई अफराद जो है वो दो ज़बानें बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं वो घर में आपस में उर्दू बात करते हैं, या स्कूल में जो है वो उर्दू में बात करते हैं, जबकि टीचर्स के साथ जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइलिंगुअलिटी। इसमें वो कह रहे हैं कि बाइलिंगुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है कि जैसे हर फ़र्द के अंदर जो होता है वो दो ज़बानें बोलने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। आगे वो हमें कह रहे हैं, ये जो नीचे सेंटेंस है मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताती जाती हूँ और एक्सप्लेन करती जाती हूँ, क्योंकि अगर वैसे इंग्लिश के साथ मैंने करके एक्सप्लेन किया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं हाईलाइट करती जाती हूँ और साथ उसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करती जाती हूँ। इसमें कह रहे हैं कि बाइलिंगुअलिटी जो है वो हालत है जब एक बंदा जो है वो दो ज़बानें जानता हो और बातचीत के लिए जो है यानी कि सोशल कम्युनिकेशन के लिए उसी को इस्तेमाल करें। जैसे कि कोई इंसान ऐसा होता है जो अपनी डेली लाइफ में उर्दू बोलता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू बोलता है, जबकि ऑफ़िस में जो है वो इंग्लिश इस्तेमाल करता है। नीचे वाले सेंटेंस में वो हमें कह रहे हैं कि हर बंदे की ज़बान सीखने की एबिलिटी जो होती है वो मुख्तलिफ होती हैं, और ये जो है कई वजूहात इसमें होती हैं कि जैसे कि किसी की ज़हनी हालत होगी, इर्द-गिर्द का माहौल हो गया, उसकी जो समाजी आस-पास के माहौल जो होते हैं, सोशियलिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि कोई ज़बान जो है वो कोई इंसान किसी ज़बान को कितना सीखता है। जैसे जो होते हैं कुछ लोग जो है वो इंग्लिश बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि उनके स्कूल का माहौल जो है वो इंग्लिश वाला होता है। आपस में बच्चे एक-दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर से इंग्लिश में बात करते हैं। इसीलिए जो है वो बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा पिक करते हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। जबकि कुछ लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इंग्लिश को इतनी जल्दी पिक कर सकें, क्योंकि उनकी डेली लाइफ़ में जो है वो उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशंस यहाँ पे बाइलिंगुअलिज़्म की हमें दी हुई है, कि जिसमें मुझे कह रहे हैं मेथोडोलॉजिकल, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, बाइलिंगुअलिटी की जो है हमें डेफ़िनेशन जो है वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे कि दो ज़बानें जो है वो बिल्कुल मदर टंग की तरह जो है वो जानना, या फिर किसी दूसरी ज़बान में थोड़ी बहुत आपके पास महारत होना कि आप किसी दूसरी ज़बान को थोड़ी बहुत जानते हों। इसकी वजह से जो है वो जो है वो थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल जो है वो डिफ़िकल्टीज़ पेश आ सकती हैं, कि जैसे कोई शख्स जो है वो इंग्लिश ऐसे बोले कि जैसे वो उसकी मदर टंग है, ठीक है। देखो कोई ऐसा शख्स हो जिसे बस जो है वो इंग्लिश की थोड़ी बहुत चंद जुमलों की समझ आती हो, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल ना सकता हो। तो ये दोनों इन चीज़ों में जो है इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क आ रहा है। नीचे वो हमें कह रहे हैं कि array of definition, यहाँ पे मैं कह रहे हैं between these two extremes one encounter a whole array of definition, as for example one proposed by Titanic for women। ठीक है। अच्छा, इनमें कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास दो बाइलिंगुअलिज़्म की बहुत सी जो तारीफ़ें हैं, ये दो आपस में मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इन दोनों को
जो है वो अरे ऑफ डेफिनेशन मतलब एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ हैं, टू एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि टाइटॉनिक का जो नीचे नीचे ज़िक्र किया गया है कि टाइटॉनिक के मुताबिक जो होता है वो बाइलिंगुअलिटी तब हमारे पास होती है जब कोई शख्स जो होता है वो दूसरी ज़बान को उसके अपने असूल के मुताबिक जो है वो बोले। यानी कि जैसे अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं तो उसमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कुछ ग्रामर्स होती हैं, तो वो क्या है कि अपने असूल के मतलब वो जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपने असूलों के साथ बोलें, ना कि जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज जो हो या वो जो ज़बान पहले बोल रहा है उसके असूल उसमें इस्तेमाल करें। यानी जब आप दूसरी ज़बान सीखें तो उसी ज़बान की तरह सोचें, ना कि अपनी पहली ज़बान में सोचकर फिर तर्जुमा करें। मतलब आपकी अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें आपकी मदर टंग का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश के असूल ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे कि जब आप कोई एक नई ज़बान सीखते हैं तो आपको उस ज़बान के असूल के को समझना जो है वो बहुत समझना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है वो बात करनी चाहिए। और इसी तरह जो है आप नई ज़बान जो है वो बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है अगर आप उर्दू बोलने वाले हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में जुमले बनाते वक़्त उर्दू में सोचकर तर्जुमा नहीं करना चाहिए कि आप पहले उर्दू में सोचें और फिर इंग्लिश में सेंटेंस बनाएँ। ना कि मैं बोलूँ कि आई एम ईटिंग फूड, ठीक है? तो ये सेंटेंस थोड़ा-सा असूल के मुताबिक नहीं है, बल्कि अगर आप कहते हैं आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये तर्जुमा जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये क्या है अपने असूल के मुताबिक है। इसके बाद हमें कह रहे हैं यहाँ से पॉपुलेशन तक कि जो हमारे पास है ये जो हमें डेफ़िनेशंस जो हैं ये वाज़ियाँ नहीं दी गई कि इन्हें जो है वो कैसे हम लोग अमली तौर पर जो है वो इस्तेमाल करें। और ये भी मतलब हमें साफ़ नहीं बताया गया कि हमारी मदर टंग जैसी हम लोग मदर टंग अपनी जितनी महारत से बोलते हैं, ठीक है? तो क्योंकि ना हर शख़्स की मादरी ज़बान जो है वो मुख्तलिफ़ होती है, तो हर शख़्स जो है अपनी मदर टंग को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को अपनी महारत के साथ इस्तेमाल करता है। जैसे कुछ लोग जो है वो उर्दू बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, जबकि कुछ लोगों की उर्दू जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह वो लोग जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उनकी महारत होती है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये डायमेंशंस तक कि यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास डेफ़िनेशन है सिर्फ़ इस बात को देखती हैं कि आप दोनों ज़बानों में कितनी महारत रखते हैं, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उन दोनों ज़बानों को इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज़ करते हैं। जैसे आपकी समाजी या नफ़सियाती हालत, आपकी मेंटल स्टेट हो गई, ठीक है? आपकी सोशल जो लाइफ़ होगी उनको आप नज़रअंदाज़ करके आप दोनों ज़बानों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी महारत के साथ। जैसे किसी ज़बान के सीखने का तज़िया सिर्फ़ ज़बान के इल्म पर होता है कि आपको उस ज़बान के बारे में नॉलेज कितनी है। ना सिर्फ़ इल्म पर नहीं होता बल्कि इस बात पर भी होता है कि वो कहाँ और किस माहौल में सीख रहा है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे सिर्फ़ इंग्लिश इस्तेमाल होती है जबकि उनके घरों में उर्दू इस्तेमाल होती है और स्कूल में इंग्लिश इस्तेमाल होती है। तो उस बच्चे की उर्दू और इंग्लिश दोनों अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उनको माहौल ही ऐसा दिया गया है कि वो इंग्लिश स्कूल में प्रॉपर तरीके से बोलें, एक-दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। तो इस तरह जो है वो माहौल पे भी डिपेंड करता है कि आप जो है किस लैंग्वेज को कितना पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ज़बान का जो है वो एक ज़रिया ये भी है कि बहुत सारे कामों के लिए जो है वो उस ज़बान को बनाया गया है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास सोशियलिटी जो है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे 2 अहम हिस्सों में हम लोग तक़सीम किया जाता है, बातचीत करने के लिए और ज़हनी कार्य यानी कि कम्युनिकेटिव फंक्शंस और कॉग्निटिव फंक्शंस, इसे 2 हिस्सों में क्लासिफ़ाइड किया गया है। वैसे अगर हम लोग ज़बान को जो है वो लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी सोच को समझने या सोचने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Functions of language are universal, but the linguistic form vary across the language and culture. इसमें हमें कह रहे हैं कि ज़बान का इस्तेमाल जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, लेकिन हर ज़बान जो है वो हर कल्चरल के अल्फाज और अंदाज जो है वो हर ज़बान के मुख्तलिफ होते हैं।
جیسے اگر ہم لوگ ایک احترام کے لیے استعمال ورڈ کہتے ہیں یو، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ان کا استعمال یو جیسے اردو میں آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انگلش میں جو ہے وہ اصول کے طور پہ ہم لوگ یو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کلچر جو ہے وہ کسی ورڈ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم لوگ یو کرتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ آپ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دو لینگویج ورڈس جو ہیں یہ آپس میں یعنی کہ ڈفرینٹ آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہر کلچر کے ورڈس جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پنجابی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے، سندھی استعمال ہوتی ہے، انگلش استعمال ہوتی ہے، اردو استعمال ہوتی ہے، یا کسی بھی ثقافت کی اپنی جو لینگویج ہوگی وہ اپنے طریقے سے اس ورڈ یو کو استعمال کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے فنکشنلسٹ اپروچ۔ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ there are at least two level of language processing. The functionalist level where all meaning and intentions to be expressed are represented, and the formal level at which all the surface forms used in the language and represented. اس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زبان کو سمجھنے کے لیے دو اہم حصے ہوتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جہاں معنی اور ارادے بنتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ جہاں الفاظ اور جملے بنتے ہیں۔ یعنی جب ہم لوگ کچھ بولتے ہیں پہلے ہم ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ فنکشنل لیول ہوتے ہیں، اور پھر اسے الفاظ اور جملوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے جو سوچا ہوتا ہے اپنے ذہن میں اسے پھر ہم لوگ جملے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، فارمل لیول۔ جیسے ہمارے پاس فنکشنل لیول ہوتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور فارمل لیول کیا ہوگا کہ آپ بولتے ہیں کہ مجھے کھانا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس دو لیولز ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس بتایا ہوا ہے یہ نیچے والا سینٹینس، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مقصد یا استعمال وقت کے ساتھ زبان کے انداز کو بدلتا ہے، اور بڑے لوگ اور بچے اسے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ جیسے وقت کے ساتھ ہم زبان کو اپنے مقصد اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بدلتے ہیں۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ زبان بولتے ہیں اور بچے ویسے ہی زبان سیکھتے ہیں۔ جیسے بڑے لوگ کہیں گے کہ آؤ بیٹھو کہتے ہیں، اور بچے بھی یہ جملہ اسی طرح ہی سیکھیں گے، یعنی کہ جیسے بڑے کریں گے تو ویسے ہی بچے آگے سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ زبان کا نظام جو ہے وہ اصل میں ہماری کلچر کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ یعنی زبان بولنے کا طریقہ ہمارے کلچر کی ایک جھلک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری بات چیت ہمارے معاشرتی رسم و رواج کا حصہ ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے السلام علیکم کہنا جو ہے وہ ہماری ثقافت میں محض یعنی کہ ادب کا جو ہے وہ نشانہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی ادب سے آپ کو کھڑے ہو کے السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمیں وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فنکشنلسٹ لنگوسٹک فنکشنلسٹ، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے اپنی سماجی یعنی کہ سوشل مقصد کے لیے، اپنی کوگنیٹیو فنکشنز کے لیے، اور جو ہمارے پاس سیموٹک لنگوسٹک فنکشن کو الگ الگ سمجھیں، یعنی کہ ان تینوں میں ڈفرینس کریں۔ جیسے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بات کا سماجی مقصد، سوچنے کا عمل یعنی کہ کوگنیٹیو فنکشن، اور زبان کے اصول ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اگر وہ کہتے ہیں کہ سوشل فنکشن جیسے ہم لوگ کہتے ہیں شکریہ کہہ کر ہم ادب کا اظہار کرتے ہیں، کسی کو ہم کسی بات پہ شکریہ کہیں گے تو ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم اس کی ادب کر رہے ہیں اس کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوگنیٹیو فنکشن ہم یہ سوچتے ہیں کہ کب اور کس کو شکریہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیموٹک لنگوسٹک فنکشن میں شکریہ کے الفاظ سے ہم اپنا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ بہت آگے چلا گیا ہے، ہم اس کو ریورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آلو دا فالوئنگ انالیسس، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے زبان کے بارے میں مطالعہ مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، مگر انسان کا جو ہے وہ زبان بولنے کا طریقہ ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے۔
یعنی کہ انسان کا طریقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، چاہے جو ہے ہم زبان کی گرامر استعمال کر رہے ہوں یا اس کے معاشرتی پہلوؤں کا مطالعہ کریں، زبان بولنے کا طریقہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے ہمارے پاس۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ والا سینٹینس کہ یہاں بھی ہم لوگ کہیں گے کہ لوگوں کی جو ہے وہ زبان بولنے کی عادتیں اور معاشرے میں زبان کا استعمال ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے ایک معاشرہ جو ہے وہ زبان زیادہ تعلیمی ہوتا ہے تو لوگ زیادہ بہتر اور معیاری زبان جو ہے وہ بولنے لگتے ہیں، اور جو ہے جہاں پہ اتنی تعلیم کا ٹرینڈ نہیں ہوتا وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی بولنے کا اسٹائل، لوگوں کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ سینٹینس میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں دیر از اے کانسٹنٹ اینڈ کمپلیکس میپنگ پروسیس بٹوین دا فارم آف لینگویج بیہیویئر اینڈ دا فنکشنز اٹ از مینٹ ٹو فلفل۔ اس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زبان کے سلوک کی شکل اور اس کے مقصد کے درمیان ایک مستقل اور ایک جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم لوگ کہیں کہ زبان کی شکل، جیسے ہمارے پاس شکل کیا ہے، جو اس کی جیسے الفاظ ہو گیا اور جو جملے ہو گئے ہمیشہ اس کام سے جڑی ہوتی ہے جو انہیں پورا کرنا ہوتے ہیں۔ جیسے جو ہے ہم لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مدد چاہیے، یا بولنے والے کے کہنے جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے، جس طریقے سے وہ ظاہر کر رہا ہے، مطلب جو وہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدد چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی مدد چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بولنے والے کا انداز روبدار ہے، یا وہ آپ پہ ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے، یا وہ ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں، تو بولنے والے کا انداز جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس کو کس قسم کی مدد چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 3 پوائنٹ ہے which behavior is a product of culture۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے کہ زبان کا سلوک جو ہے وہ کلچر کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جس طریقے سے بہیو کریں گے وہ آپ کے کلچر کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کلچر سلوک جو ہوتا ہے کہ یہ مختلف اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ جیسے زبان کا استعمال جو ہے ہماری ثقافت سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی ثقافت کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق ہی زبان بولتے ہیں۔ جیسے السلام علیکم کہنا جو ہے ہماری اسلامی ثقافت کا حصہ ہے، جو ادب کی نشانی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ اپنی ثقافت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس سینٹینس میں یہ سارا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیلف ریگولیشن۔ ٹھیک ہے، سیلف ریگولیشن از اے کریکٹرسٹکس آف آل ہائی آرڈر بیہیویئر اینڈ دیئر فور آف لینگویج بیہیویئر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خود جو ہے وہ نظم و ضبط، ٹھیک ہے، سیلف ریگولیشن جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کے سلوک کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ زبان کے سلوک میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ جیسے زبان بولنے میں صرف جو ہے رد و عمل دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے ہم اپنی ماضی کی تجربات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ جیسے جو ہے آپ کسی دوست سے ملتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کیسے سلام کرنا چاہیے، مثلاً آپ کہیں کہ کیسے ہیں، آپ یہ کہنا چاہیے، یا آپ یہ اسے یہ پوچھیں کہ کیا حال ہے۔ اچھا، آگے ہم وہ کہہ رہے ہیں اس سینٹینس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا رویہ ہے وہ صرف جواب نہیں ہوتا، بلکہ یہ پچھلے تجربات کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اور یہ آزمائش اور غلطی جو ہوتی ہے کہ اصول پر نہیں چلتا، بلکہ اس میں جو ہوتا ہے آپ ایک معیاری جواب اس میں ہوتا ہے جو کسی مخصوص جو ہے وہ صورتحال کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گی اس سینٹینس کی، کہ جب جو ہے ہم بات کرتے ہیں تو صرف رد عمل نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح بات کرنی ہے، یا کیا کہنا ہے، اور کس موقع پر کیا کہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگزامپل میں دوں گی آپ کو کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ انہیں کس طرح کا سوال پوچھنا ہے تاکہ وہ آپ کی مدد کو سمجھیں۔ ففتھ پوائنٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ جو ہے آخر میں معاشرتی اور فردی سطح، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کا سوشلی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے،
اور جو آپ کا فردی سطح کے درمیان جو ہے ایک جو ہے وہ تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کو قدر دینا، کسی کو اہمیت دینا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی اہمیت اور قیمت کو سمجھنا، یعنی زبان کے استعمال کی افادیت کو جاننا کہ آپ کا جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس کی افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر جو ہے لوگ اپنی زبان کی قدر کرتے ہیں تو وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ قدر دینے سے ہماری مراد یہ ہے کہ زبان کو ایک کارآمد ٹول کے طور پر پازیٹیو قیمت دینا، ٹھیک ہے؟ جو معاشرتی اور فردی سطح پر بات چیت اور سوچنے کے عمل کو آسان بنائے گا۔ یعنی جب ہم زبان کو اہم سمجھتے ہیں تو یہ ہمیں بہتر بات چیت اور سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر جو ہے ہم زبان کو اہمیت دیں تو بچے بھی بہتر طریقے سے زبان سیکھیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ اگر ہم اپنی زبان کو ہی ویلیو نہیں دیں گے، اس 5th پوائنٹ میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ جتنی اپنی زبان کو ویلیو دیں گے اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ قیمت بڑھے گی، آپ کی قدر بڑھے گی۔ اگر ہم اپنی جیسی ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے، اگر ہم لوگ اپنی ہی لینگویج کو ویلیو نہیں دیں گے تو پھر ہماری لینگویج کی جو قیمت ہوگی، قدر ہوگی، وہ اتنی ہی ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ اور جتنا ہم لوگ اپنی ہی ویلیو کو جو ہے اپنی لینگویج کو ویلیو دیں گے، اس کی قدر کریں گے تو اتنی ہی ہماری جو ہے وہ ویلیو بڑھے گی۔ جیسے ہم لوگ جو ہے بچے ہم سے سیکھتے ہیں، ہم جتنا اپنی لینگویج کو استعمال کریں گے، اس کو زیادہ اہمیت دیں گے تو بچے بھی ہماری اپنی لینگویج کو اسی طرح اہمیت دیں گے۔ اس سینٹینس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہائی لائٹ میں اس کو پہلے کر دیتی ہوں۔ اس سینٹینس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب دو مختلف زبانیں ایک جگہ پر بولی جاتی ہیں تو ان کا استعمال ایک طرح سے مستقل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کون سی زبان آپ نے استعمال کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اردو اور انگلش ایک ہی ماحول میں بولی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہی جگہ پر انگلش اور اردو دونوں ہی استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں کہ آپ اردو اور انگلش دونوں زبانیں اپنے گھر میں بولتے ہیں تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ کب کس زبان میں بات کرنی ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کو ہم لوگ یا تو اپنی مدر لینگویج ان کے ساتھ بولتے ہیں، نیٹو لینگویج بولتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم اردو میں بات چیت کرتے ہیں۔ اور آپس میں بہن بھائی ہو گئے، یہاں پہ ہم لوگ ان کو اگر انگلش سمجھ آتی ہے تو ہم لوگ ان کے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کریں گے کیونکہ انہیں انگلش کی سمجھ آتی ہے۔ تو جب ایک ہی ٹائم پہ دو لینگویجز ایک ساتھ استعمال ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ سینٹینس میں ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ والا سینٹینس، اس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ توازن جو ہے وہ آپ کے ماحولیاتی نظام یعنی کہ ایکولوجیکل سسٹم کے توازن کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے قدرتی نظام میں مختلف اجزاء آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، ویسے ہی زبانیں بھی جو ہیں وہ آپس میں مل کر ایک توازن برقرار رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایکولیبرم ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ جنگل میں جو ہے وہ مختلف پودے اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایکولیبرم بناتے ہیں، جیسے زبانیں بھی جو ہے آپس میں ایک ایکولیبرم بناتی ہیں، ٹھیک؟ اگلا سینٹینس ہمارے پاس ہے، اس سینٹینس کو بھی اب ایکسپلین کروں گی۔ اگر جو ہے وہ دونوں زبانوں کے تعلق میں کوئی تبدیلی آئے، ٹھیک ہو گیا، تو اس سے افراد کے زبان بولنے کے طریقے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جیسے اگر دو زبانوں کے استعمال کے طریقے یا ان کی اہمیت میں کوئی فرق آئے تو لوگ زبان بولنے میں مختلف طریقے اختیار کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر جو ہے وہ لوگ ایک زبان کو زیادہ اہمیت دینے لگیں گے تو وہ اسی زبان میں زیادہ بات چیت کریں گے اور دوسری زبان کو کم بولیں گے، یعنی کہ جس کو وہ زیادہ امپورٹنس دیں گے وہی لینگویج وہ زیادہ استعمال کریں گے، جبکہ جس کو وہ امپورٹنس نہیں دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ اس میں بات چیت کرنا وہ چھوڑ دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے لینگویج اینڈ لٹریسی۔ اس کو سٹارٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس کی فرسٹ پوائنٹ میں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی فرد کو کسی شخص کو پڑھنے اور لکھنے کی زبان سکھانے سے اس کی زبان بولنے کے طریقے میں تبدیلی آئے گی، کہ آپ اس کو جو ہے جو لینگویج سکھائیں گے، جو اس کے جو بولنے اور طریقے، بولنے پڑھنے اور لکھنے کی زبان اگر آپ اس کو سکھائیں گے تو اس کے آٹومیٹکلی جو ہے اس کے بولنے کے طریقے میں، اس کے بولنے کے انداز میں خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔
فار ایگزامپل جب ہم لوگ کسی کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے تو اس کی زبان بولنے کی عادتیں جو ہے وہ خود بخود بدل جاتی ہیں. جیسے اگر آپ جو ہے بچوں کو کتابیں پڑھانا سکھاتے ہیں تو وہ نئے الفاظ اور جملے استعمال کرنے لگے گا. یعنی کہ جو پہلے اردو اگر اس کے بولنے کے انداز اور تھا، یا اگر کوئی مدر لینگویج استعمال کرتا ہے تو اس کے بولنے کا انداز اور ہے مدر لینگویج بولنے کا. لیکن جب وہ انگلش سیکھے گا تو اس کے انگلش جب وہ بولے گا تو اس کا ایک طریقہ ڈفرینٹ ہو جائے گا، اس کا بولنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا. اس میں کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی تحریر جو ہوتی ہے، لکھا ہوا کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے، تحریر کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک سیاق و سباق والی زبان کے زیادہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ہم ڈی کانٹیکسچولائز لینگویج کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. جب ہم جو ہے وہ کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو ہمیں الفاظ کا مطلب سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ڈی کانٹیکسچولائز لینگویج سوچنا پڑتی ہے. فار ایگزامپل یہاں جو ہے ہم کہیں کہ یہاں سردی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ سرد ہے، بغیر یہ جانیں کہ یہ کہاں کہا جا رہا ہے. یعنی کہ کون کہہ رہا ہے اور کہاں پہ کہہ رہا ہے، بس ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سردی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جب جو ہے وہ کم لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ کم لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے تو افراد کے سلوک میں تبدیلی آئی، لیکن جو ہے ہماری جو معاشرتی جو ہے سوشل سٹرکچر جو ہے، ٹھیک ہے، پر زیادہ اثر نہیں ہوا. یعنی جب جو ہے کم لوگ تعلیم یافتہ تھے تو ان کے سلوک میں تبدیلی آئی، مگر جو ہے وہ سوشل سٹرکچر جو ہے وہ اتنا تبدیل نہیں ہوا، وہ نہیں بدلا. فار ایگزامپل گاؤں میں جو ہے وہ چند لوگ ہی پڑھتے تھے، اس لیے جو ہے ان کے فیصلے جو ہے معاشرتی نظام پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے تھے. کیونکہ جو ہے وہ لوگ، اب دیکھیں ہم لوگ ایک پڑھا لکھا انسان ہو اور وہ اگر کسی دیہات میں چلا جائے اور وہ اپنی کوئی تھیوری بیان کرے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ جو اتنے عرصے سے ایک کام کو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ جو زیادہ لوگ ہوں گے اور ایک پڑھا لکھا بیچ میں چلا جائے گا تو وہ اگر اپنی تھیوری بتائے گا تو لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیں گے، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ نہیں ہم لوگ تو اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہی کام ہی کریں گے. یعنی کہ اس پڑھے لکھے کی اتنی امپورٹنس اس کو اتنا مانا نہیں جائے گا. اچھا، نیکسٹ میں یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سینٹینس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے جو ہے وہ زیادہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، زبان کی شکلیں جو ہے وہ نئی سوچنے کی عادتوں سے جڑنے لگتی ہیں. جب جو ہے ایک خاص تعداد پہنچ جاتی ہے تو نئے معاشرتی اداروں جیسے اسکول کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ جب جو ہے وہ زیادہ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نئی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ اسکولس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ اب بچے اگر زیادہ اسکول جائیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسکول کی ضرورت زیادہ ہو جائے گی، ٹیچرس کی ضرورت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جب گاؤں میں جو ہے زیادہ بچے پڑھنے لگیں گے تو لوگوں نے اسکول کھولنے کی ضرورت محسوس ہوگی کہ نہیں یہاں پہ اب ایک اسکول بھی ہونا چاہیے، ان کی ضرورت بڑھ جائے گی. سینٹینس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہے وہ تعلیم کی ضرورت پوری کرتے ہیں. جیسے جیسے اس کی ضرورت میں اضافہ ہوتا ہے نئے اصول بنتے ہیں، نئے قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں جو تعلیم کے بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ جو ہے جب لوگوں کو تعلیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نئے اصول نئے قوانین بنتے ہیں، جیسے کہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ آج کل ہر بچے کا اسکول جانا ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک رائٹ سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ سینٹینس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دس از ٹرنڈ شیپس انڈیویجول بیہیویئر وین اسکولنگ بیکم کمپلسری آل انڈیویجولز ان اے گیون سوسائٹی اینڈ ایکسپیکٹڈ ٹو ماسٹر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ تھس شیپنگ دیئر اون انڈیویجول بیہیویئر. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرد کے سلوک کو متاثر کرتا ہے، یعنی کہ اس کے بیہیویئر کو متاثر کرتا ہے کہ جب تعلیم جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے تو ہر فرد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پڑھنا اور لکھنا سیکھے، اور اس طرح جو ہے اپنے سلوک کو اپنے بیہیویئر کو ترتیب دیتے ہیں. کہ جب جو ہے وہ تعلیم کو لازم قرار دیا جاتا ہے تو سبھی افراد سے یہ امید لگائی جاتی ہے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پڑھیں اور لکھیں اور آگے تعلیم حاصل کریں. کہ فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ اگر اسکول میں جو ہے وہ سب کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو سب بچے جو ہے وہ اچھی طرح پڑھنے لکھنے لگتے ہیں. اگر آپ
آپ کا انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ توجہ سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک سے ایک طریقے سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی بچوں کے اندر جو ہے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آگے چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کا فرسٹ سینٹینس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس فنکشن اور زبان کی جو مختلف شیپس ہوتی ہیں، جو مختلف فارمز ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں دو سطحوں کا تعلق اس بات پر ہوتا ہے کہ زبان کی شکلیں ان کے میننگ اور بات چیت کے ارادے کو وہ ظاہر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس سینٹینس کی میں ایکسپلینیشن کروں گی کہ جو ہمارے پاس زبان کی شکلیں جو ہیں ہمیشہ اس بات کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے بیان ہو سکے۔ فار ایگزامپل جب آپ کہتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو یہ صرف جو ہے معلومات دینے کے لیے ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ باہر کی معلومات دے رہا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے جو ہے وہ زبان ترقی کرتی ہے، اس کی شکل، اس کا مقصد، ٹھیک ہے، اس کی جو فنکشنل میپنگ ہے، اس کا جو مقصد ہے زبان کے ساتھ مقصد کا تعلق جو ہے ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی شکل مختلف جو ہے وہ پرپس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، جیسے ہم لوگ اگر ورڈ استعمال کریں کہ اٹ از کولڈ ان ہیئر، یعنی کہ یہاں سردی ہے، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ یہ بتائیں کہ ٹیمپریچر یہاں پہ کم ہے، یعنی کہ یہاں پہ ٹیمپریچر از لو، ٹھیک ہے، درجہ حرارت ادھر کم ہے۔ یا ہم لوگ یہ یہاں پہ استعمال کریں کہ اس کا مطلب یہ اس میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ ٹرن آن ریڈیار، یعنی کہ ریڈیار کو اسٹارٹ کرو یا آن کرو، ٹھیک ہے۔ سینٹینس میں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اسی طرح جو ہے ایک ہی مقصد کو مختلف زبان کی شکلوں سے ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں کہ ایک حکم کو کسی حکم دینے والے یا سوالی انداز میں جو ہے ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں، جیسے ایک ہی کام کرنے کے لیے ہم مختلف انداز سے بات کر سکتے ہیں، جیسے کوئی حکم دینا یا کوئی سوال پوچھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی لاؤ، ٹھیک، تو حکم یا کیا آپ پانی لائیں گے، تو یہ کیا ہے، سوال ہے۔ کہ اگر آپ آرڈر دیں گے تو آپ کیا کہیں گے، پانی لاؤ، یہ کیا ہوگا، ایک آرڈر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں گے تو آپ کیا اس کو کہیں گے کہ آپ پانی لائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی لاسٹ والے سینٹینس کی۔ تو لیسن نمبر 1 میں نے آپ لوگوں کو ہر ایک لائن کو ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو لیکچر 1 کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ ہمارا لیسن نمبر 2 کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ لیسن 2 کا نوٹیفیکیشن آ جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔